जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आप सबका आज की सीरा क्लास 17 के लिए हाजिर होने के लिए। तो आई होप आप सबके लिए ये सीरीज़ अभी तक के लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो क्लास 15 तक अपलोड हो चुकी हैं, तो अपकमिंग वीक में जो लास्ट क्लास थी हमारी 16 और आज की क्लास, तो इंशाल्लाह इसी वीक में दोनों अपलोड हो जाएंगी। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो काइंडली फोकस कीजिएगा ताकि ये आधा घंटा आपके कॉन्शियस माइंड पे ऐसे इफ़ेक्ट करे कि आपको शायद रिकॉर्डिंग की भी ज़रूरत ना पड़े, और इट विल हेल्प यू इन अ मोर बेनिफिशियल वे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह मैं अपनी स्क्रीन पर शेयर करने लगा हूँ, तो आप सब स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। तो उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं उस पर इंशाल्लाह ताला। जी, तो क्या आप सबको मेरी स्क्रीन क्लियर है सबको? जी क्लियर है, तो काइंडली चैट में बताइएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहुत खुश हैं कि अपने वतन वापस जाएंगे। अपना शहर, अपने लोग, इन सब से बढ़कर रसूलुल्लाह इनके दरमियान मौजूद होंगे। हबशा हिजरत करने वालों की बड़ी तादाद ये खबर मिलने पर वापस रवाना हो गई है। आज का उन्वान, तेरी एक नजर पे निसार हम। ये 615 ईस्वी साल के आखिरी महीनों की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की तादाद अब 38 है। इस्लाम की तबलीग मुहतात अंदाज में जारी है। रसूलुल्लाह को अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो रही है। मुसलमानों की मुनासिब तादाद अरकम बिन अबू अरकम के घर पर जमा होकर इबादत करती है, जो सफा पहाड़ पर वाक़ है। अरकम 12वें मुसलमान हैं। अभी तक 2 वक्त नमाज का हुक्म नाजिल हुआ है। सुबह की नमाज सूरज निकलने से पहले और शाम की नमाज सूरज गुरूब होने से पहले। दोनों नमाजों में 2 रकतें अदा की जाती हैं। ये दौर किसी तरह भी आसान नहीं है। अगर किसी के बारे में इल्म हो जाए कि वो ईमान ले आया है, तो उसकी जान मुसीबत में आ जाती है। कुरैश के सरदार इस्लाम दुश्मनी में एक जैसे ही हैं, लेकिन अबू जहल इन सब से बढ़कर है। रसूलुल्लाह और अबू जहल का आमना सामना हुआ। अबू जहल ने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। रसूलुल्लाह जवाब में खामोश हैं। अबू जहल आगे बढ़ा और गालियां बकना शुरू कर दी। ये सारा वाक़या अबू बकर के चचाजाद अब्दुल्लाह बिन जुदआन की कनीज़ देख रही है। उसे बड़ी तकलीफ हुई है कि अबू जहल नाहक रसूलुल्लाह के साथ ज़्यादती कर रहा है। रसूलुल्लाह के चचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब बड़े बहादुर और ताकतवर जवान हैं। हमजा इस ज़माने के पहलवान हैं। हमजा रसूलुल्लाह के हम उम्र हैं, इसलिए इन दोनों की दोस्ती भी बहुत है। हमजा शिकार के शौकीन हैं। तीर कमान हमेशा अपने पास रखते हैं। तीर अंदाजी में बहुत महारत रखते हैं। शिकार पर जाना इनका मामूल है।
حمزہ کی عادت ہے کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کعبہ جاتے اور طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے سرداروں کے پاس بیٹھتے اور گپ شپ کرتے ہیں۔ عبداللہ کی کنیز نے بھی سوچ لیا ہے کہ حمزہ آج شکار سے واپس آئیں گے تو انہیں ابو جہل کی زیادتی کے بارے میں ضرور بتائے گی۔ کنیز رسول اللہ پر ایمان نہیں مگر درد دل رکھتی ہے اور ابو جہل کی اس حرکت کی وجہ سے دکھی ہے۔ کنیز حمزہ کا راستہ دیکھ رہی ہے۔ اسے دور سے حمزہ آتے دکھائی دیے تو وہ گھر سے باہر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ حمزہ کے قریب آنے پر انہیں روک کر بتا رہی ہے، حمزہ آج عمر بن حشام نے محمد کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ پہلے اسے برا بھلا کہا، پھر گالیاں دی ہیں۔ بھلا محمد نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو ابن حشام کی زیادتی کے باوجود خاموش رہا۔ یہ سن کر حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے۔ رسول اللہ کی دوستی اور محبت میں سوچ لیا ہے کہ ابو جہل کو سبق سکھا کر ہی رہیں گے۔ کعبہ پہنچ کر حمزہ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل اپنے قبیلے کے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ حمزہ نے اپنے کندھے سے کمان اتاری اور ابو جہل کے سر پر اس قدر زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا ہے۔ حمزہ کہہ رہے ہیں، تم جانتے نہیں کہ محمد میرا بھتیجا ہے؟ کیا تم نے سمجھ لیا کہ محمد کے رشتہ داروں نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں جرت کیسے ہوئی اسے تکلیف دینے کی؟ کان کھول کر سن لو، اگر تم محمد کو اس کے دین کی وجہ سے تنگ کرتے ہو تو سن لو کہ میں بھی محمد پر ایمان لے آیا ہوں۔ حمزہ کی بات سن کر ابو جہل نے جرت نہیں کی اور وہیں بیٹھا رہا۔ حمزہ کی بہادری اور جواں مردی سے واقف ہے، شرمندگی کے ساتھ کہہ رہا ہے، ہاں ابو عمارہ، غلطی میری ہے جو میں نے محمد کے ساتھ بدتمیزی کی۔ حمزہ ابو جہل سے بدلہ لے کر رسول اللہ کی طرف دار ارقم جا رہے ہیں۔ پریشان ہیں کہ ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے۔ جاتے ہی رسول اللہ سے کہتے ہیں، بھتیجے، میں ابو الحکم کو سبق سکھایا ہوں۔ میں نے اس کا سر پھاڑ کر تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے، آئندہ وہ ایسی جرت نہیں کرے گا۔ رسول اللہ نے حمزہ سے کہا ہے، چچا، اگر آپ ایمان لے آئیں تو مجھے اس بات سے زیادہ خوشی ہوگی۔ ادھر رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، ادھر اللہ کریم نے حمزہ کا دل بدل دیا ہے۔ حمزہ سب لوگوں کی موجودگی میں اعلان کر رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یوں اسلام کو اللہ اور اس کے رسول کا شیر مل گیا ہے۔ حمزہ جیسا بہادر اور نڈر انسان دین اسلام کی مضبوطی کا باعث بنا۔ یہ رسول اللہ کی بڑی کامیابی ہے۔ حمزہ کے ایمان لانے کے اعلان سے قریش کے سرداروں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ مکہ کا رستم، بنی ہاشم کا بہادر اور رسول اللہ کا چچا ان پر ایمان لے آیا ہے۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے سب سے پہلے حمزہ رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ مکہ میں 26 سال کا ایک نوجوان رہتا ہے، بہت بہادر اور طاقتور ہے، ارادہ کر لے تو اسے پورا کیے بغیر نہیں رہتا۔ پورے شہر پر اس کا رعب قائم ہے، اس سے الجھنے یا لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس نوجوان کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ سفارتکاری اسی کے قبیلے کے ذمے ہے۔ یہ ایک عام نوجوان نہیں ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو سوچتے اور غور ضرور کرتے ہیں۔ محمد اکیلا شخص سب سے مخالفت لے کر بھی مطمئن ہے۔ وہ اپنے خیالات اور نظریات پر قائم، نہ اسے کوئی ڈر ہے نہ خوف۔ ساری مخالفت کے باوجود اسے اپنی کامیابی کا مکمل یقین ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں سے دور ہو رہے ہیں، اپنے گھر بار، بہن بھائی، ماں باپ، غرض ہر چیز چھوڑنے کو تیار، لیکن نئے دین کو اپنانے کے بعد اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ سخت مظالم اور اذیتیں بھی انہیں نئے دین سے ہٹانے میں ناکام ہیں۔ اس نئے دین میں ایسا کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے دیکھا ہے کہ مکہ کے لوگوں میں رسول اللہ پر
ایمان لانے والوں کی وجہ سے تقسیم دن بدن بڑھ رہی ہے، تو سوچا کہ اسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کی مخالفت میں یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اس نوجوان کو غصہ ہے کہ بہت سے مسلمان قریش سے بچ کر حبشہ چلے گئے ہیں۔ قریش اسے اپنی ناکامی اور بے عزتی محسوس کر رہے ہیں۔ صورتحال پریشان کن ہے، اس لیے کہ یہ نوجوان اپنے ارادوں کا پکا ہے اور بہادر بھی۔ سب جانتے ہیں کہ یہ نوجوان اگر ارادہ کر لے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ طویل سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کو قتل کر دے گا تاکہ نیا دین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ رسول اللہ کے قتل کی خواہش تو بہت لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس کی جرت نہیں۔ اس نوجوان نے اپنے ماموں عمر بن ہشام ابو جہل کو بتایا ہے کہ یہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ ابو جہل اس بات پر بہت خوش ہے۔ یہ نوجوان تلوار اٹھا کر رسول اللہ کو قتل کرنے نکل پڑا ہے۔ سخت گرمی کا موسم ہے اور دوپہر کا وقت، جسم کو جلا دینے والی گرمی، اور تلوار بھی سخت گرم ہے۔ اس نوجوان کو اگر کوئی دھن ہے تو صرف اپنا ارادہ پورا کرنے کی۔ راستے میں اس کی ملاقات نعیم بن عبداللہ نہام سے ہو گئی ہے۔ اس نوجوان کے چہرے پر غصہ اور وحشت دیکھی تو نعیم نے جان لیا کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ نعیم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہے، بھائی سخت گرمی میں کہاں کا ارادہ ہے؟ نوجوان کہہ رہا ہے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے پورے شہر میں بے چینی ہے۔ لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اس کی طرف جا رہے اور اس کا دین اپنا رہے ہیں۔ بھائی بھائی سے دور ہو گیا ہے اور بیٹے باپ سے۔ اس کی وجہ صرف محمد ہے۔ کیا اب بھی میں خاموش رہوں؟ قریش کو جس قدر تکلیف محمد سے پہنچی ہے کسی اور سے نہیں پہنچی، یہاں تک کہ ہمارے دشمن بھی ایسا نہیں کر سکے۔ محمد ہمارے خداؤں کے بارے میں کہتا ہے کہ نہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ میں نے آج تک اس لیے صبر کیا کہ محمد بھی قریشی ہے، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ نعیم نے پوچھا ہے، تمہیں اندازہ ہے کہ محمد کو قتل کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ نوجوان کہہ رہا ہے، قبیلوں کی آپس میں جنگ، قتل و غارت، خون کی ندیاں بہیں گی، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں محمد اور اس کے دین کو مٹا کر ہی دم لوں گا۔ اگر اس کے لیے کچھ لوگ جان سے جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی قیمت نہیں۔ نعیم بن عبداللہ نہام رسول اللہ پر ایمان لا چکے، لیکن ان کا ایمان لانا ابھی کسی کے علم میں نہیں ہے۔ رسول اللہ کی محبت میں ان کی جان کی فکر ہے۔ سوچا میں کسی طرح اسے مصروف کروں اور رسول اللہ کے پاس جا کر ان کو اس نوجوان کے ارادوں سے آگاہ کروں۔ نعیم کہہ رہے ہیں، محمد کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ نوجوان غصے سے پوچھ رہا ہے، کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نعیم بتا رہے ہیں، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں محمد پر ایمان لا چکے ہیں۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ نوجوان یقین نہ کرتے ہوئے پوچھ رہا ہے، تم اپنی بہن کے گھر جا کر خود کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ نعیم کہہ رہا ہے، اب تو اس نوجوان کا غصہ کئی گنا بڑھ گیا، اب تو یہ قابو سے باہر ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ موڑ لیا ہے۔ اب اس کی بہن اور بہنوئی کی جان خطرے میں ہے۔ بہن کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ گھر کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ سعید بن زید اور ان کی بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ نوجوان نے غصے سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ یہ صبر کرنے کو تیار ہی نہیں، لگتا ہے دروازہ ہی توڑ ڈالے گا۔ گھر والوں کو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ بہن نے دروازہ کھولنے سے پہلے قرآن مجید کے ٹکڑے چھپا دیے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ وحی نازل ہونے پر رسول اللہ کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کر اللہ کریم کی طرف سے آنے والی وحی کو لکھوا دیتے ہیں۔
اس طرح مکمل کتابی صورت میں آنے سے پہلے بھی قرآن مجید لکھے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں موجود ہے۔ باہر آنے والا صبر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، مسلسل دروازہ پیٹ رہا اور اونچی اونچی آوازیں دے رہا ہے۔ غصے بھری آواز آسانی سے پہچانی جا سکتی ہے۔ یہ فاطمہ کا بھائی ہے، اس کے غصے کو کون سنبھالے گا؟ پریشانی زیادہ ہے۔ دروازہ کھلا تو اس نوجوان نے بغیر کچھ پوچھے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اتنا طاقتور ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا۔ نوجوان غصے سے پاگل انہیں مارتا جا رہا ہے۔ دونوں کے جسم خون میں لت پت ہیں، ان پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ کچھ دیر بعد بہن نے کہا ہے، بھائی تم چاہے ہمیں جان سے مار دو، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کیا؟ بھائی کے دماغ پر خون سوار ہے، جسم زخمی ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے اور ان کو اپنی زندگی کی پرواہ ہی نہیں۔ اس نوجوان کی عقل نے اس سے سوال کیا ہے، یہ کیسا دین ہے جس نے ان کے ذہن سے موت کا خوف مٹا دیا ہے؟ انہیں اپنے دین کی سچائی کا اتنا یقین ہے کہ یہ مرنے کو تیار ہیں۔ آخر ایسا کیا مل گیا ہے کہ انہیں کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے؟ مجھے ان سے پوچھنا تو چاہیے۔ غصہ تھوک کر لہجہ بدلتے ہوئے پوچھا ہے، مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ اس بہادر نوجوان کی بہن بھی کم دلیر نہیں ہے، کہہ رہی ہے، تم مشرک اور ناپاک ہو، تم اس کلام کو چھو نہیں سکتے۔ بہن کا جواب بھی اس کے لیے غیر متوقع ہے، حیرانی سے پوچھ رہا ہے، میں کیا کروں کہ تم مجھے یہ کلام دکھاؤ گی؟ بہن نے جواب دیا ہے، اگر تم اس کلام کو دیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں غسل کرنا پڑے گا، پاک صاف ہونا پڑے گا۔ نوجوان اب تک اس کلام کی طاقت کا اندازہ کر چکا ہے، وہ غسل کرنے چلا گیا ہے۔ فاطمہ نے اپنی اور اپنے شوہر سعید بن زید کی مرہم پٹی کی ہے۔ نوجوان غسل کر کے آیا تو اسے سورہ طٰہٰ کی آیات دکھائیں۔ قبیلہ بنی عدی کا یہ نوجوان پڑھنا لکھنا جانتا ہے، اسے عربی زبان اور اس کے معانی پر عبور ہے۔ جوں جوں پڑھتا جا رہا ہے اس کے دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے آیت پڑھی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، بے شک قیامت آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھ رہا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت اور کوشش کی پوری جزا دی جائے۔ قیامت کا اقرار کرنے سے تجھے وہ شخص نہ روکے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی نفسانی خواہش کا پیروکار ہے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کلام کی تاثیر نے اس نوجوان پر پوری طرح اثر کیا ہے۔ اپنی بہن اور بہنوئی سے معافی مانگی ہے۔ بہن نے آگے بڑھ کر بھائی کو گلے لگا لیا ہے۔ نوجوان اپنے بہنوئی سے کہہ رہا ہے، محمد کہاں ہیں؟ خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ نوجوان اب ایک اور دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ دستک سن کر ایک شخص نے دروازے کے سوراخ سے دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں کہا ہے، اللہ کے رسول، عمر بن خطاب ہے، اس کے پاس تلوار بھی ہے۔ حمزہ بھی یہیں موجود ہیں، کہہ رہے ہیں، آنے دو، اگر نیت نیک ہے تو بہت اچھا، ورنہ اس کی تلوار سے ہی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھلا اور عمر دار ارقم میں داخل ہو رہے ہیں۔ دو لوگوں نے فوراً عمر کو بازوؤں سے پکڑ لیا ہے۔ عمر نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ تو رسول اللہ پر دل سے ایمان لا چکے ہیں، اب صرف اعلان کرنا باقی ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، عمر کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ نے اٹھ کر عمر بن خطاب کو گلے لگایا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، عمر اسلام قبول کر لو۔ رسول اللہ عمر کے حق میں دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ عمر کے دل کو ہدایت سے روشن کر دے،
اس کو سیدھا راستہ دکھا، اس کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر کے دل میں موجود اسلام دشمنی کو محبت سے بدل دے۔ عمر رسول اللہ کی دعائیں سن کر کہہ رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ نے کہا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد دار ارقم میں نعرہ بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب کی زندگی میں انقلاب یوں ہی نہیں آیا، یہ رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ عمر کے ایمان لانے سے ایک دن پہلے رسول اللہ نے دعا مانگی ہے، یا اللہ، عمر بن خطاب اور عمر بن حشام میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حمزہ کو اسلام لائے ہوئے ابھی 4 دن گزرے ہیں۔ حمزہ اور عمر کے ایمان لانے کے بعد مسلمان خود کو مضبوط سمجھنے لگے ہیں۔ عمر نے ایمان لانے کے بعد رسول اللہ سے عرض کی ہے، اللہ کے رسول، چاہے ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ہم حق پر ہیں، چاہے ہم زندہ رہیں یا مر جائیں۔ عمر پوچھ رہے ہیں، اللہ کے رسول، پھر ہم چھپتے کیوں ہیں؟ ہم اپنے دین کو کیوں چھپاتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا ہے، عمر، ہماری تعداد ابھی کم ہے، تم دیکھتے نہیں قریش ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ عمر بن خطاب نے رسول اللہ سے کہا ہے، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، جن مجلسوں میں اسلام لانے سے پہلے بیٹھا کرتا تھا، اب میں ایمان کے ساتھ ان سب میں بیٹھوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم سہیب رومی کی زبانی سنتے ہیں۔ عمر ایمان لائے تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا، اللہ کے رسول، مناسب نہیں کہ ہم اپنا دین چھپائیں، آپ سچے دین کو ظاہر کیجیے۔ رسول اللہ وہاں موجود تمام مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے باہر نکلے۔ ہم 2 قطاروں میں تھے، ایک قطار کے آگے عمر بن خطاب اور دوسری قطار کے آگے حمزہ بن عبد المطلب۔ دونوں کے ہاتھ میں اپنی اپنی تلواریں تھیں۔ عمر بلند آواز میں کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ ہم کعبہ میں داخل ہو گئے اور عمر نے اعلان کیا، خبردار، حملہ کرنے کی نیت سے تم میں سے کوئی ہلنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اس کی گردن اس کے کندھوں پر سلامت نہیں رہے گی۔ رسول اللہ کعبہ کا طواف کر رہے اور عمر حفاظت کے لیے رسول اللہ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ یوں حمزہ اور عمر کے ایمان لانے سے اسلام دار ارقم سے نکل کر حرم مکہ میں داخل ہو گیا ہے۔ اب مسلمان حرم کعبہ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے عمر بن خطاب کو فاروق کا لقب دیا ہے۔ عمر کے ایمان لانے سے حق اور باطل کے درمیان فرق قائم ہو گیا ہے۔ عمر بن خطاب اپنے ایمان لانے کی خبر اپنے ماموں عمر بن حشام کو سنانے خود اس کے گھر جا رہے ہیں۔ ابو جہل تو پہلے ہی انتظار میں ہے کہ عمر محمد کے قتل کی خبر لانے والا ہے۔ اسے یقین ہے کہ اس کا بھانجا محمد کو ختم کر چکا ہوگا۔ اسے کیا معلوم کہ عمر تو رسول اللہ کی ایک نظر پہ اپنا سب کچھ نثار کر چکا ہے۔ عمر ابو جہل کے گھر پہنچے تو کامیابی کی خوشی عمر کے چہرے پر صاف نظر آ رہی ہے۔ ابو جہل نے عمر بن خطاب کو خوش دیکھ کر پوچھا ہے، میرے بھانجے، میرے لیے کون سی اچھی خبر لائے ہو؟ عمر بتا رہے ہیں، خبر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل پر یہ خبر بجلی بن کر گری ہے۔ وہ حیران اور پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ عمر بن خطاب محمد پر ایمان لے آئے گا۔ وہ کہہ رہا ہے، اللہ تمہارا برا کرے اور جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کا بھی برا کرے۔
ابو جہل نے اپنے گھر کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے عمر کو احساس دلایا ہے کہ تم تو محمد کو ختم کرنے گئے تھے مگر تم نے مجھے ہی جیتے جی ختم کر دیا ہے، کہ جمیل بن معمر جمحی یہ کام سب سے بہتر انداز میں کرتا ہے۔ عمر اب جمیل کے پاس موجود اسے کہہ رہے ہیں، جمیل کیا تمہیں معلوم ہے کہ محمد پر ایمان لے آیا ہوں؟ میں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے۔ جمیل بن معمر عمر کی بات سنتے ہی اپنی چادر گھسیٹتا ہوا کعبے کی طرف بھاگ رہا ہے، عمر بھی اس کے پیچھے ہیں۔ جمیل کعبہ میں کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز میں کہہ رہا ہے، قریش سن لو، خطاب کا بیٹا عمر صابی ہو گیا ہے، خطاب کا بیٹا اپنے دین سے پھر گیا ہے، عمر صابی ہو گیا ہے۔ وہیں کھڑے عمر کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں صابی نہیں ہوا بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں محمد پر ایمان لے آیا ہوں۔ لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جی الحمدللہ۔ جی تو ہم اپنے آج کے ریمائنڈرز کی طرف بھی جائیں گے، تو اس اس کو پلے کرنے سے پہلے تو ابھی تک کی ڈسکشن کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کر لے، تو میں مائک آن کر دیتا ہوں۔ جی سمیہ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک جب جو سیرہ کی کلاسز چل رہی تھی نہ کہیں دل دکھی ہو جا رہا تھا اور افسوس ہوتا تھا سن کے اور پڑھ کے۔ یہ جو ہے پوائنٹ، یہ میرا سیرہ کا سب سے موسٹ فیوریٹ پوائنٹ ہے۔ مجھے حضرت عمر کی جو جذبہ اور جو جرت اور جو ان کے اندر جو پیشن ہے نا، وہ مجھے اس قدر پسند ہے، اس قدر پسند ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ حضرت عمر جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ چیز، یہ جو ہے وہ اتنی کلکنگ چیز ہے، اور یہ کاش ہو ہم سب کے اندر، یہ کاش ہو تو پھر کیا ہی بات ہوگی۔ کیا اناؤنسمنٹ ہے وہ مومنٹ جب حضرت عمر نے اناؤنس کیا ایک دروازے پہ جا کے کہ میں مسلمان ہو گیا۔ کیا لیول ہے ان کی ہمت کا کہ وہ ڈرتے نہیں کسی سے۔ اور ایک چیز کلیئر میں کرنا چاہوں گی، اینڈ میں ضرور آپ کلیئر کیجیے گا کہ فاروق میننگ جو حضرت عمر کو لقب ملا ہے، اس کے ایکچوئل میننگ یہی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اس کو کلیئر کر دیجیے گا۔ اور اتنا مجھے کوئی ایسا لگتا ہے کہ وننگ موومنٹ ہے، یہ وننگ موومنٹ کہ بس دل چاہتا ہے کہ بندہ خوشی سے رو لے اور خوش ہو جائے کہ کیا کیا رہی ہوگی کنڈیشن، نبی پاک کتنے خوش ہوں گے اس وقت جب ان کو حضرت عمر ملے ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح استقامت دے، ہم سب کے دلوں میں کہیں نہ کہیں ظلم کو دیکھ کے وہی جذبہ بھر دے پھر سے دل میں کہ ہم بھی اتنی ہی جرت سے کسی کو روک سکیں، کسی کو ہاتھ سے روکیں۔ جو امر بالمعروف بن نہیں انل المنکر کی بات ہے تو اس کو پورا کریں، باتوں کی حد تک محدود مت رکھیں، پلیز مت رکھیں اس کو آگے بڑھیں، اس پہ کام کریں۔ کاش کہ ہم اس چیز کو ریوائیو کر لیں، اور انشاءاللہ میں اللہ سے میری دعا ہے کہ
کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم اپنے ہینڈ سے ضرور یہ سب کچھ کریں گے. وہ ایک اینٹ ہی صحیح ہم ضرور بنیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی سمیہ، بالکل آپ نے ٹھیک بولا کہ فاروق کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والا. الحمدللہ بہت اچھے پوائنٹ ریز کیا آپ نے کہ سیرہ کے ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہی ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ہی اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے اچیومنٹ، گول، مائلسٹون یا سٹیپس بنا کے اگر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں تو مے بی اٹ از پاسبل ٹو اچیو اوور ریئل پرپز. جی تو آپ میں سے اور کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کر لیں، نہیں تو پھر باقی ریمائنڈر کی طرف چلتے ہیں. اگر کلاسز سے متعلق کسی کا کوئی کوشچن ہے، ریکارڈنگ سے متعلق ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہینڈ ریز کر کے آپ سب پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ آئی نو کچھ لوگ سیریز سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ کی آج پہلی کلاس بھی ہو سکتی ہے، کچھ نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس کو بھی ہم ریپ اپ کریں گے. تو ابھی پھر آئی تھنک ابھی کسی کا سوال نہیں ہے تو باقی کے ریمائنڈرز ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. شروع میں بس اشارہ ہی تھا الذین یؤمنون بالغیب. کس چیز پر ایمان ہے ان لوگوں کا؟ غیب پر ایمان ہے، جو چیز اندیکھی ہو اس پر ایمان ہے. اچھا اس کی وضاحت کہاں آتی ہے؟ آخر میں پڑھیں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ کس بات کی وضاحت ہے؟ غیب کی وضاحت ہے نا. ایمان لے آئے اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. رسول کو رسول ماننا بھی غیب کے ایمان ہے. پتہ ہے لوگ کہتے ہیں نہیں رسول کیسے غیب کا ایمان؟ تو رسول تو نظر آتا ہے. رسول تو نظر آتا ہے لیکن اس کو رسول ماننا غیب کی بات ہے. آدمی ہے آپ کے سامنے لیکن اس آدمی کو رسول کہنا وہ غیب کا ایمان ہے کہ اس پہ فرشتہ آتا ہے، اس کو کتاب دیتا ہے. نہ آپ کو کتاب نظر آ رہی نہ فرشتہ نظر آ رہا، یہ غیبی کا ایمان ہے نا. تو رسول کو رسول ماننا بھی غیبیات میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. پھر تیسری بات الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اچھا یہ کیونکہ میرا موضوع ابھی نہیں ہے لیکن کیونکہ آیت آ گئی ہے تو بہانے سے ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کر دوں. وہ یہ کہ کچھ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کے بعد بھی نبوت کا دائرہ کھلا ہوا ہے، نبوت کا دروازہ کھلا ہے. کچھ لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. خاتم نبوت جو خاتم ہو نبوت کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ وہی اس کے بعد دوبارہ بھی آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ آ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس کا جواب آپ کو بہت زیادہ ایکیڈیمک اور بہت ریسرچ اور بہت زیادہ ان کی تنقید کرنے کے بجائے سیدھا سا جواب ہے قرآن میں، اور وہ سورہ بقرہ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ متقی کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. آپ سے بعد کے نازل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. اور اگر تقویٰ چاہتے ہو تو یا اس پر ایمان لاؤ یا اس سے پہلے پر ایمان لاؤ. اس کے بعد پر ایمان لانا تقویٰ کے خلاف ہے. اور اچھا اگر اس سے آگے کسی بات پر ایمان لانا ہی ہے، یعنی اس انزال کے بعد، اس وحی کے بعد کسی چیز پر مستقبل میں ایمان لانا ہی ہے تو اس کا بھی چلو ذکر کر ہی دیتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت پہ ان کو پورا یقین ہے. اس کے بعد ایمان لانے والی بات رہ کون سی گئی؟ آخرت. قرآن سے واضح کلام کون سا ہوگا؟ اس سے زیادہ کھری بات، سیدھی بات کہاں ہوگی؟ اس میں کوئی پیچیدہ مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن اپنی حفاظت خود کر لیتا ہے. ہمارے رسول کا مقام بہت اعلیٰ ہے، کوئی معمولی مقام نہیں ہے ہمارے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ایسا ہو کہ آپ کا رب آپ کو ایک تعریف کیے ہوئے مقام پر ڈال دے. مقام محمود ایسا مقام ہے جب قیامت کے دن لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. انسانیت میں کوئی نہیں بول سکے گا
सबकी बोलती बंद होगी, और जो भी बोलेगा वो सही सही साफ साफ बोलेगा, इल्ला मन अदिन लहु रहमान, सिवाय उसके जिसको अर रहमान इजाजत दे दे। और वो हदीस के मुताबिक वो इजाजत सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को मिली है। वो एक मकाम पर खड़े होंगे और वो मकाम ऊंचा होता चला जाएगा, लोग कहेंगे ये ऊंचाई पर कौन है। वहां से फिर वो अल्लाह ताला की हम्द करेंगे, बिमहामिद, ऐसे अल्फाज से हम्द करेंगे जिसको कभी इंसानियत ने ना सुना हुआ हो, और वो अभी तक नहीं जानते उनको। जब उन्होंने ये हदीस कही है वो कहते हैं मुझे इन अल्फाज का अभी भी इल्म नहीं है। वो खास हम्द है जो अल्लाह उस दिन उनको सिखाएंगे सुब्हानहू व तआला। और फिर वो हम्द करने के बाद अल्लाह ताला उनसे कहेंगे सल तुअता, जो मांगना है मांग दो, दे दिया जाएगा, सल तुअता। और फिर वो कहेंगे उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो फिर उम्मत का एक अजीम हिस्सा आग की तरफ जाने के बजाय जन्नत की तरफ ले लिया चला जाएगा। फिर नबी दोबारा अल्लाह ताला की तारीफ करेंगे, फिर दोबारा कहा जाएगा सल तो आता, मांगना जो मांगना है आपको दे दिया जाएगा। फिर कहेंगे उम्मती उम्मती, 3 4 5 बार बार यही बात अल्लाह ताला के साथ। वो छोड़ते ही नहीं उम्मत का लिहाज, उम्मत की फिक्र। और उस हदीस में बार बार जो जन्नत का दरवाजा है वो इस तरह समझ लें कि बड़ा होता चला जाता है। तो शफाअत हकीकी है, वो अपनी जगह सही है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसकी दूसरी तरफ एक और मामला भी है। वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। एक तो नबी की गवाही है कि ये मेरी उम्मत है, इनको जाने दें, इनको जाने दें, इनको जाने दें। उस दिन उन्होंने वक़ाला सवाबा के अल्फाज है ना सूरत नबा के, जब वो बात करेंगे तो सही बात करेंगे। वो सही बात का दूसरा हिस्सा क्या है? कुछ उम्मत के मेंबर ऐसे हैं, इसके रुकन ऐसे हैं जो शफाअत के मुस्तहिक हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको नबी की शिकायत सुननी पड़ेगी उस दिन। वो भी हकीकत है। आपको इनके खिलाफ शहीद बनाया जाएगा। इनमें से जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, वो क्या जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसकी तरफ इशारा कर दिया गया है। वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। उस दिन रसूल कहेगा, ए रब, इस कौम ने मेरी कुरान को तो रखा, लेकिन रखा ऐसे जैसे छोड़ी हुई चीज। इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, ये लुग़तुल अज़दाद है, यानी ये मुतज़ाद अल्फाज हैं। कुरान को पकड़ा और छोड़ी हुई चीज की तरह पकड़ा। क्या माने हुए? कुरान तो पढ़ा तो सही, तिलावत तो की, अकीके में भी सुना दिया तिलावत, निकाह में भी मौलवी साहब से कुछ कुरान पढ़वा दिया, घर नया खरीदा था उसमें भी कुरान खानी करा दी, वो सब तो कर लिया। आयतुल कुर्सी के लॉकेट तो बना लिए, ये तो कर लिया। कभी कभी तिलावत की टेप भी लगा दी घर में बरकत के लिए, वो भी कर लिया। लेकिन असल बात जो कुरान की थी उससे दूर भागते चले गए। पकड़ा तो हुआ है लेकिन छोड़ा भी हुआ है साथ ही। इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, ये रसूल की उस दिन शिकायत है। और शिकायत का भी अब इस हल्के में तो शिकायत पर ही बात होनी चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का क्या असर होता है। मैंने कहा था उनका एक खास मकाम है। मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा जिक्र किए गए नबी हैं कुरान के। 70 से ज्यादा मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम की बात होती है। मूसा अलैहिस्सलाम जब पहाड़ पर गए, अल्लाह ताला से बात की उन्होंने, पहली दफा डायरेक्ट मुकालमा, उसके पहले भी मैंने जिक्र किया था आपसे। जब वो बात होती है तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम फिरौन के पास जाओ, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, फिरौन के पास जाओ, वो बागी हो गया है, वो तागी हो गया है, अब जाओ उसके पास। उन्होंने कहा, रब्बी, मेरे रब, मेरे कुछ मसाइल हैं, मैं ऐसे ही नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, इन्नी अखाफु अन युकज़्ज़िबून, वो लोग मुझे झूठा कहेंगे। जब वो मुझे झूठा कहेंगे तो मेरा दिल पिसना शुरू हो जाएगा, वो यदीक़ु सदरी, और जब मेरा दिल पिसेगा मेरी जबान नहीं चलती, वला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल, और मुझे हारून की भी जरूरत है, फ़अरसिल या हारून। और इसके मजीद वलहुम अलैया ज़ंबुन, और उन्होंने मेरे खिलाफ एक क्राइम भी, एक जुर्म भी रिकॉर्ड पर डाला हुआ है, मैंने गलती से कत्ल कर दिया था। फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, मुझे डर है कि मुझे मार डालेंगे। उन्होंने पूरे मसाइल की लिस्ट बना दी। अल्लाह ने कहा था फिरौन के पास जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कई दरखास्तें की, ये मसाइल हैं, फिर आगे उन बातों का जवाब है। अब इसका बिल्कुल मुख्तसर तरीके से कंपैरिजन कीजिए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म दिया, मक्के से कहाँ गए? मदीने। जब मदीने गए तो जब नमाज पढ़ते थे तो उनकी पीठ किबले पर होती थी, उनको अपना अभी किबला बदला नहीं था,
اور یہ ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ جو گھر میرے والد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اس کی طرف میری یہ پیٹھ ہے، کیونکہ وہ یروشلم کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، ان کی پیٹھ تھی قبلے کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے مسائل کی لسٹ بنائی تھی نا، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مسئلے حل کر دیے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم نے آپ کی شکل آسمان کی طرف اٹھتے دیکھ لی۔ اللہ خود قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم سے ہم نے اب اس نماز کی سمت بدل دی تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ نبی کو منہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی علیہ الصلوۃ والسلام، آسمان کی طرف دیکھا ہے اور قبلہ بدلا ہے۔ ابھی جو ہم کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے نبی کا جس آسمان کی طرف دیکھنے کی بات تھی، بس اس پہ یہ قبلہ بدلا ہے، اس پہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ اس سمت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہی کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے، وہ تو پہلے سے تھا، یہ وجہ نہیں دی۔ وجہ یہ دی ہے کہ تمہارے نبی نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی تھیں، بس۔ اب وہ نبی جس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، جب وہ گواہی دے گا، جب وہ منہ کھولیں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ دو طرح کی گواہی دیں گے وہ، ایک طرف تو وہ شفاعت کریں گے اس امت کی، اور کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں سے بنائے جن کی شفاعت کی جائے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جی الحمدللہ۔ جی تو اینی ون آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ نہیں تو پھر ہم سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ کائنڈلی ہینڈ ریز کر لیں۔ جی سمیہ بات کریں۔ ریئلی سوری کہ میں اگر کسی کا وقت لیتی ہوں، پلیز آپ لوگ بھی کائنڈلی بولا کریں۔ یہ مومنٹ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ واقعی میں بتاؤں مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ میرا دل چاہتا ہے بس جو میرے دماغ میں چل رہا ہے نا اس کو میں پلیز بول دوں۔ یہ امتی والی جو حدیث ہے نا، یہ میں نے اتنی بار کوئی سنی ہے اور ہمیشہ انکمپلیٹ سنی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، امتی والی حدیث کو سنا سنا کے اس دھوکے میں رکھ دیا گیا ہے کہیں نہ کہیں امت کو ہی، کہ بڑے مزے سے سارے کام کرنے کے بعد خود کو بولتے ہیں جی ہم تو امتی ہیں، ہمیں تو نبی کی شفاعت ایک دن مل ہی جانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سوری، اتنی آسانی سے شفاعت آپ کو بھی نہیں ملے گی۔ یہ چیز کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ آگے جو بات آتی ہے کہ نبی پاک بھی اپنی ناراضگی ظاہر کریں گے کہ، اور جو حوض کوثر والی حدیث ہے وہ بھی شاید اس سے کنیکٹڈ ہے۔ I don't know about the complete reality۔ میں اس کو پلیز چیک کرنا چاہوں گی خود پرسنلی، کہ میں اس سب کو کنیکٹ کر کے دیکھوں کہ کیا چیز نکلتی ہے کہ تم نے جو نبی پاک کی شکایت کا ذکر آیا یہاں پہ، because Noman Ali Khan is one of the finest person and personality in this world, and I really feel کہ اتنا کوئی خوبصورت بتاتے ہیں، اتنا کوئی اچھے سے سمجھاتے ہیں کہ ایک عام انسان اور عام فہم زبان سمجھنے والوں کو بھی بہت خوبصورتی سے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ جو کتاب کو پکڑنے اور چھوڑنے والی چیز ہے وہ اتنی کوئی زیادہ معنی رکھتی ہے ہمارے ابھی کے مومنٹ کے لیے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے خود یہی حرکت کی ہوئی۔ ہم اگر اس زمانے کی بات کریں، نبی پاک کے زمانے میں ایسا ہوا تو ہم نے بھی ریالٹی میں یہی کیا ہوا ہے۔ ہم نے خود قرآن کو چھوڑ دیا ہے کہیں نہ کہیں، ہم اس کو اتنی وہ اسٹرکچر نہیں دے رہے اپنی لائف میں ریئلی، کہ ہمیں پوچھا جائے گا کہ باتیں تو بہت کی تم نے کہ تم فین تھے نبی کے، بٹ ویئر از دا امپلیمنٹیشن ان یور لائف؟ یہ تکلیف سب سے زیادہ۔ تو پلیز کسی ایک کے اپنے آپس میں، ایک اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں، یا کبھی بھی آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے کا سوچتے ہیں، پلیز سوچیں کہ آپ کی پکڑ ہو رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو آپ کے گھر میں، لیکن خدا دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں دیکھے گا لیکن اللہ نے لکھ لی آپ کی ہر وہ بات کہ آپ کس سے زیادتی کر جا رہے ہیں، کس کو آپ تکلیف دے جا رہے ہیں۔ یہ ظلم رک نہیں رہا، لیکن پلیز
یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ ہر وہ چیز اللہ دیکھ رہا ہے، جو اللہ قرآن میں بھی بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، کئی آیتوں میں کہتے ہیں کہ تم اس بات کو ہرگز بھولو مت کہ میں ظلم کو دیکھ نہیں رہا ہوں. پھر بھی ہم نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم غور نہیں کرتے، کنیکٹ نہیں کرتے، اس کو سمجھتے بس پڑھ لیا بہت بڑا کام کر دیا. اس میں آپ ایک اتنی باریکی جو مجھے لگتی، نبی پاک سے اللہ کتنی محبت کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کی ضرورت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ بتانے کی ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام کا الگ اسٹرکچر ہے اللہ کی نظر میں، بالکل وہ بھی کوئی کم نہیں ہوگا، وہ بھی بہت اونچا ہوگا، بٹ جو نبی پاک کا اسٹرکچر ہے وہ مقام محمود ہے. اسی لیے تو نبی پاک کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے. ہم ان کے امتی ہیں، ہم کیا ان کے امتی ہونے کا فرض نبھا رہے ہیں؟ ہم اس قدر اپنے آپ کو گرا رہے ہیں کہ ہم ان کے امتی بننے اور کہلانے کے قابل نہیں. پلیز اس چیز کو دیکھنا شدید ضروری. سے سیرہ پڑھنا ہی نہیں، پڑھ کے بس کتاب کو ختم کر کے سائڈ میں رکھ دیا، بہت بڑا کام سر انجام دے دیا، آج میں سکون سے سو جاؤں جی میں نے سیرہ پڑھی ہے آج. نو امپلیمنٹیشن لائف میں پلیز ضروری. کم پڑھیں، ایک پیج پڑھیں، مگر امپلیمنٹیشن آپ کی زندگی میں اگر نہیں دکھتا تو فضول ہے پھر یہ سب کچھ کرنا، فضول ہے یہ ساری چیزیں سوچنا، باتیں، یہ ساری جتنی معاملات ہیں یہ سب بیکار ہیں. اللہ کی محبت کتنی کتنی خوبصورت ہے نبی پاک سے کہ اللہ پاک نبی پاک کی کو موقع دیں گے پھر بھی. لیکن اس گمان میں ہرگز کوئی نہ رہے کہ جس نے ظلم کیا ہے اس دنیا میں، وہ جو حدیث ایک آتی ہے کہ سینگ والی بکری جو ہے وہ بغیر سینگ والی بکری کو جو ہے وہ مارے گی، اور اللہ جو ہے اس کو دکھائیں گے کہ تم نے اگر ظلم کیا ہے تو تمہاری پکڑ ہے، تم نہیں بچ سکتے. یاد رکھنے والی باتیں، ضرورت ہے ہر دن ہر پل ان چیزوں کو فوکس کرنے کی کہ مجھ سے تو کہیں یہ غلطی نہیں ہوتی. میں آج کتنی مسلمان ہوں. چیک کیجئے اپنا خود جو ہے نا، اپنے آپ کو آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھیے میں کس قدر مسلمان ہوں، میں کس قدر کافر ہوں، میں کس قدر منافق ہوں، میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں. بس اللہ پاک ہم سب کو استقامت دے. ہم سب کہیں نہ کہیں اللہ سے اس قدر جڑ جائیں، اتنا جڑ جائیں کہ ہمیں یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے. ہم دوسروں کو سمجھا رہے ہیں. ایک وقت آئے کہ جب ہم ان لوگوں کو سمجھائیں جو کہ ہمارے دین سے کئی زیادہ دور چلے. بس آمین یا رب. شکریہ بہت بھائی، جزاک. بارک اللہ فیک سمیہ. بالکل آپ نے جہاں سے چھوڑا میں وہی صحیح بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جس آپ نے کہا نا کہ ایک پیج پڑھیں، تو ہمارے ہاں ہمیں لگتا ہے کہ کوانٹٹی میٹر کرے گی. ہاں اگر آپ میں اگر وہ اسکل ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ کی تو دین یو کین ڈو، لیکن پریفر یہی کریں کہ جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں اس کا حق ادا کرنا آپ پہ لازم ہو جائے گا، نہیں تو وہ آپ پہ ایک بوجھ بن جائے گا. کہ اگر آپ ایک پیج بھی پڑھ رہے ہیں، کیوں ہمارا دین بھی ہمیں اعتدال کے بارے میں بتاتا ہے. تو جب آپ اعتدال نہیں رکھیں گے کہ کسی چیز کی کمی اور بہت زیادہ زیادتی بھی نقصان دہ ہوتی ہے، اور آپ بورزم کا شکار بہت جلد ہوتے ہیں. کہ آپ دیکھیں نا کہ جس طرح ہمیں کافی پڑھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان میں اسپیشلی کہ ہم نے اتنے قرآن پاک کمپلیٹ کر لیے، ہم نے اتنے کر لیے، لیکن ایکچوئل میں کتنوں نے اس کا حق ادا کیا ہوتا ہے یو نیور نو، اور یہ شاید کسی سے سننے کو بھی نہیں ملتا. تو ابھی کافی لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیرہ ابھی سٹارٹ کیا یا ہم ابھی کر رہے ہیں، باقی لوگوں نے 10 بکس پڑھ لی ہیں اور ہم ابھی پہلی پہ ہی ہیں. سب کی اپنی جرنی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ روڈ میپ دیا ہوا ہے جس سے گزر کے آپ سب نے جانا ہے. کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. اب سامنے والے کا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس نے اگر 10 کتابیں پڑھی ہیں تو اس کے مائنڈ سیٹ میں دیکھیں گے تو وہ ایسے انسان کی طرف دیکھ رہا ہوگا جس نے 100 پڑھی ہوں گی، تو وہ آپ سے زیادہ ڈپریس ہوگا کہ اس کی 100 والے پہ نظر ہوگی. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بھی تو ہے کہ جس نے ایک بھی نہیں پڑھی، وہ دیکھے گا کہ اس نے 100 پڑھی ہیں، میں نے ابھی 10 پڑھی ہیں. تو یہ ایسے ایک سلسلہ کار لگا رہتا ہے کہ کوانٹٹی پہ مت جائیں. جب آپ کوالٹی اور حق ادا کرنے میں بہتر ہو جائیں دین آپ
کوانٹٹی کو پریفر کر سکتے ہیں کہ، اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ آپ کا ایک کانشیس انٹرسٹ جنریٹ ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ، چاہے کوئی انسان ہو، کوئی بک ہو، کوئی عادت ہو آپ کی، تو وہ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے. باقی چینل کا لنک جو لوگ فرسٹ ٹائم جوائن کر رہے ہیں تو کمنٹ میں میں نے پنچ کر دیے، تو پچھلی تمام ریکارڈنگز وہاں پہ اویلیبل ہیں، اور آج کی اور لاسٹ کلاس 16 وہ وہاں پہ اپ کمنگ ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ ہو جائے گی. تو آج کلاس 17 تھی، تو ہماری 3 کلاسز رہ گئی ہیں 3 ویکس پہ، تو پھر انشاءاللہ سیرہ کو ریپ اپ کریں گے، اور پھر ایک نئے سیچرڈے پہ ہمارے سیشنز تو ہوں گے، لیکن اسے ہم ایک ڈفرینٹ طرز پہ اور ڈفرینٹ سیناریو میں سٹارٹ کرنے کی ایک کوشش کریں گے، جو کہ بینیفیشل ہوگا. سیرہ نہیں ہوگی لیکن سم تھنگ اسپیشل ول بی انشاءاللہ. تو ریپ اپ کرتے ہیں آج کی کلاس، تو سی یو نیکسٹ سیچرڈے انشاءاللہ کلاس 18. تو ٹل دین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.